अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। अहले यूथ से जनाब सबसे पहले गुजारिश है कि मिठाई खाने में जल्दी ना करें, क्योंकि ये मिठाई जो है उनके गले में फंस जाएगी, और जब ये गले में फंस जाएगी तो फिर उसके बाद पेट के ख़राब होने के खासे ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि ये फ़ैसला जो आया है ये अपने अंदर ही कुछ एक ऐसी चीज़ रखता है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, उन्होंने इस फैसले के रंग में भंग डाल दिया है, और भंग भी ठीक ठाक किस्म का डाला है, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोगों के जो मैदे हैं वो ख़राब होने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और यकीनी तौर पर इस कैसे का जवाब आप जानना चाहेंगे, और इस कैसे तक पहुँचने के लिए हमें आज के फैसले का जायज़ा लेना पड़ेगा जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। और इस फैसले के चंद चीदा नकात हैं जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने आज कोर्ट रूम नंबर 1 में पढ़कर सुनाया। और इस फैसले के मुताबिक जो इसके इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स हैं वो ये है। नंबर 1, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत करके तारीख देगा। नंबर 3, KPK की हद तक सदर साहब का जो इकदाम है, यानी इलेक्शंस की तारीख की अनाउंसमेंट, वो वाला इकदाम बिल्कुल गलत है। नंबर 4, गवर्नर KPK तारीख ना देकर जो है वो गैर आइनी इकदाम किया है। और नंबर 5, 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन ना हो सकें तो कम अज़ कम तारीख के साथ जो है तारीख का तयन किया जाए, यानी अगर 9 अप्रैल को या 14 अप्रैल तक इलेक्शंस ना हो सकें तो उससे आगे बढ़ाने के लिए वो मुकर्रर मुद्दत से आगे बढ़ाए जा सकते हैं इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक। लेकिन ये मुद्दत कम अज़ कम होनी चाहिए, और उस कम अज़ कम मुद्दत का जो है वो तयन नहीं किया गया। और ये जो उसके जो चीदा नकात हैं वो अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो इख्तलाफी नोट है। और यही है आज की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये जो फ़ैसला जिसके अंदर आया है यकीनी तौर पर ये 90 दिन की एक आइनी प्रोविजन है, और इंतखाबात अगर होने हैं तो इन्हीं 90 दिन के अंदर होने, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। और चूँकि वो आइन ने एक चीज़ वादे कर दी है, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने भी इस हवाले से फ़ैसला दे दिया था कि जनाब 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। फिर वहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन भी फाइल होती है, और उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब थे उनका ये कहना था कि भाई ये 90 दिन तो मुकम्मल हो लेने दें, 90 दिन अगर मुकम्मल के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे फिर आना हमारे पास, फिर हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यानी वहाँ पर इस केस को क्लोज कर दिया गया था, और जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए उसको पाबंद कर दिया गया था। अब इस केस का जायज़ा लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो दो रुकनी ये जो जज साहिबान थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, इनका क्या कहना है और इन्होंने किस तरीके से रंग में भंग डाला। अगर हम इस वो मोटो नोटिस का इब्तदा से जायज़ा लें तो ये इब्तदा में 9 रुकनी बेंच था, और जो 9 रुकनी बेंच था उसने इस केस की समाअत की थी, और 2 दिन इस केस की समाअत हुई थी। और पहले दिन जब समाअत हो रही थी तब भी बेंच में मौजूद जज साहिबान की तरफ से जुरिस्डिक्शन के इशू के ऊपर, यानी ये सो मोटो नोटिस बनता है या नहीं बनता, इसके हवाले से सवाल उठाया था। और इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से ये मामला भी उठाया गया था, बल्कि अतर मिनल्ला साहब ने तो वाज़ेह तौर पर यह बात कही थी, और कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने उनके इस नुक्ते से इत्तफाक भी किया था, और उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि आपकी आइनी सूझबूझ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है अतर मिनल्ला साहब के लिए। और अतर मिनल्ला साहब का जो नुक्ता था जिस पर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा था कि इस पर भी आप सुओ मोटो नोटिस लें कि ये जो असम्बलियों की तहलील है, क्या असम्बलियों की तहलील किसी आइनी जवाज़ के साथ है या आइनी जवाज़ के बग़ैर है। और इस पर फाज़िल चीफ जस्टिस साहब ने एग्री किया था, लेकिन जब कोर्ट ऑर्डर आया तो उसके अंदर ये जो नुक्ता था जिसका इजहार किया गया था अतर मिनल्ला साहब का ने, वो उसके अंदर शामिल नहीं था। और अतर मिनल्ला साहब ने अपना जो एक इख्तलाफी नोट लिखा था उसके अंदर इस बात का हवाला दिया गया था कि जनाब क्या कुछ और सी ऑर्डर आया कुछ और है। अच्छा, उसके बाद जब इस केस की अगले दिन समाअत होनी थी तो वहाँ पर कुछ पेचीदगी पैदा हो गई, और पीर वाले दिन, और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस जमाल खान याह्या अफरीदी साहब को इस केस से अलग कर दिया गया। और इसके साथ साथ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस
مزار علی اکبر نقوی صاحب دونوں نے اس کیس کو سننے سے معذرت کر لی، جس کے بعد 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کیس کا جب آج فیصلہ سنایا گیا تو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ 5 رکنی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ دیا ہے، جبکہ 2 جج صاحبان نے یعنی منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ سو موٹو نوٹس کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر اس حوالے سے بڑی 2 صفحات کا فیصلہ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ جو سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے دیٹ از انیشیٹڈ ود انڈیو ہیسٹ، یعنی اس میں غیر ضروری جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف اس کی وجوہات بتائیں کہ کس وجہ سے یہ والا جو سو موٹو نوٹس ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، اور اس کے اندر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا بھی ذکر کیا اور لاہور ہائی کورٹ کی تعریف بھی کی کہ انہوں نے اس میٹر کی ارجنسی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر اس کیس کو سنا بھی اور فیصلہ بھی دے دیا۔ اب چونکہ ایک فیصلہ آ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کا اور 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے ہے، لہٰذا یہ سو موٹو نوٹس نہیں بنتا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنا آخری پیراگراف ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا "We therefore agree with the orders dated 23/2/2023 passed by our learned brothers یحییٰ افریدی اینڈ اطہر من اللہ"، یعنی کہ یہ جو انہوں نے اپنے جواز پیش کیے ہیں اس کے تحت وہ اس بات پر قائل ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ جو آرڈر پاس کیا گیا تھا 23 فروری 2023 کو جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے اینڈ ڈسمسڈ دی پریزنٹ کانسٹیٹیوشن پٹیشنز، جس کے اندر ان کانسٹیٹیوشن پٹیشنز کو مسترد کیا گیا تھا، اینڈ ڈراپ دی سو موٹو پروسیڈنگز، اور اس سو موٹو پروسیڈنگز کو ختم کرنے کا انہوں نے جو آرڈر دیا تھا ہم اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 جج صاحبان نے اس کو مسترد کر دیا، 2 جج صاحبان نے مزید مسترد کر دیا، یعنی 4 جج صاحبان نے یہ جو سو موٹو نوٹس کے تحت ہونے والی کارروائی ہے اس کو مسترد کر دیا۔ 2 جج صاحبان یعنی جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب وہ نکل گئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 جج صاحبان نے سو موٹو نوٹس کو پروسیڈ کرنے پر کے حق میں اپنا فیصلہ بھی دیا اور 90 دن کے اندر الیکشنز کرانے کا جو ہے حکم وہ بھی جاری کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ 3-2 سے نہیں آیا بلکہ یہ 4-3 کی اکثریت سے آیا ہے، اور 4 معزز جج صاحبان کی طرف سے یہ جو از خود نوٹس ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنے کی حد تک تو یہ معاملہ میری نظر میں تو ایسا ہی بنتا ہے، لیکن قانونی طور پر اگر یہ جو دونوں جج صاحبان ہیں یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اپنے اختلافی نوٹ کے اندر ان 2 جج صاحبان یعنی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا آرڈر کا حوالہ نہ دیتے تو یہ 3-2 کی اکثریت کے ساتھ فیصلہ تھا، بالکل کلیئر، اور وہ پابندی عائد کر دیتا تھا۔ لیکن یہ 2 کا ساتھ حوالہ دے کر اپنا 2 جج صاحبان کی طرف سے جو اختلافی نوٹ آیا ہے اس نے اس پوزیشن کو تبدیل کر دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ لڑائی ابھی آگے بڑھے گی، اور آپ آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ جو ہے یہ ایک اور عدالتی بحران کی طرف اشارہ مل رہا ہے، اور یہ عدالتی بحران کچھ زیادہ سنگین صورتحال اختیار کرے گا۔ رولا پڑے گا کہ جناب درخواستیں منظور ہوئی ہیں یا مسترد، جسٹس منصور اور جسٹس مندوخیل کے الگ الگ نوٹس ہیں، جسٹس آفریدی اور جسٹس جو ہیں اطہر من اللہ صاحب وہ ان کے فیصلوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس طرح یہ جو 4-3 کی ججمنٹ سے فیصلہ آیا ہے یہ قانونی نقطہ ہے، اور اس قانونی نقطے کے بعد اگر یہ جو تفصیلی فیصلہ انہوں نے کہا ہے بعد میں جاری کیا جائے گا، اور اگر یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ بینچ کے تمام ججز کے پاس جائے گا اور اس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس جو ہے منصور صاحب، جسٹس مندوخیل صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اگر انہوں نے اس پر دستخط کر دیے تو پھر کیا سچویشن بنے گی؟ پھر یہ سچویشن زیادہ خراب ہو جائے گی۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انیشلی یہ 9 رکنی بینچ تھا، 2 نکل گئے، اعجاز الحسن صاحب، مندوخیل صاحب،
سوری مزار نقوی صاحب، باقی رہ گئے 7. ٹھیک ہے جی، 7 میں سے 2 نے اس پٹیشن کو پہلے ہی مسترد کر دیا، باقی رہ گئے 5. 5 میں سے مزید 2 نے اس کو مسترد کر دیا، باقی رہ گئے 3. یعنی 4 ججز نے اس کو مسترد کر دیا اور 3 نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا. تو لہٰذا یہ ایک نیا کڑمس مچنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو بحران کی کیفیت ہے یہ ختم نہیں ہوگی. عمران خان صاحب اور ان کی جماعت یقینی طور پر اس بات کو اپنے حق میں استعمال کریں گے کہ جناب ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا. حکومت یہ کہے گی کہ جناب 4-3 سے فیصلہ آیا، بلکہ جو ہے کیا نام لیتے ہیں ان کا، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر قانون ہیں، ان کی طرف سے بھی یہی بات سامنے آئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بطور وکیل سمجھتا ہوں پٹیشن 4-3 کے تناسب سے خارج ہو گئی ہے، بلکہ ساتھ انہوں نے جو پناما کیس کے اندر جو حوالہ تھا اس پناما کیس کا بھی حوالہ دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت پناما کیس میں 5 رکنی بینچ بنا تھا اور جسٹس کھوسا صاحب اور ان کے ساتھ جو دوسرے جج تھے، 2 جج صاحبان نے ابتدائی سماعت کے بعد ہی نواز شریف صاحب کو اس کا ملزم بھی قرار دے دیا تھا، سسیلین مافیا بھی قرار دیا تھا. لیکن اسی بینچ کے باقی 3 جو جج صاحبان تھے انہوں نے JIT بنا کر اس کارروائی کو آگے بڑھایا تھا، اور جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تھا تو وہ والے 2 جج صاحبان جو پہلے اس بینچ سے یعنی 3 رکنی بینچ سے الگ ہو گئے تھے، وہ بھی فیصلے والے دن وہاں پر آ گئے تھے. تو یہ 5 کا فیصلہ سامنے آیا تھا، 5 ججز کا یہ فیصلہ سامنے آیا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریسیڈنٹ اب بھی ویسا ہی رہے گا، اس سے تبدیلی بالکل بھی نہیں آئے گی. اب یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے اندر جس طریقے سے انہوں نے بتایا گیا کہ صدر صاحب کی حد تک ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب صدر صاحب نے آدھا کام ٹھیک کیا ہے، آدھا کام غلط کیا ہے. یعنی فیصلے کے اندر لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا جناب پنجاب کی ڈیٹ دے کر انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا، خیبر پختونخوا کی ڈیٹ دے کر، الیکشنز کی ڈیٹ دے کر انہوں نے غلط کام کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کمیشن کو دوبارہ صدر صاحب کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ جناب صدر صاحب سے مشورہ کر کے آپ تاریخ کا اعلان کریں. اب قانون کی روح سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا آدھا قانون غلط ہے، آدھا قانون درست ہے، آدھا فیصلہ غلط ہے، آدھا فیصلہ درست ہے. یا تو پورا فیصلہ غلط ہوتا ہے یا پورا فیصلہ درست ہوتا ہے، یا قانون پورا غلط ہوتا ہے یا پورا درست ہوتا ہے. یہ آدھا نہیں ہو سکتا. 50% درست کبھی کسی جگہ پر قانون کے اندر نہیں ہو سکتا. اور الیکشن کمیشن کو دوبارہ صدر صاحب کے پاس بھیج کر اثر نو انتخابات کی تاریخ کا تعین کا فیصلہ دے کر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر صدر صاحب کو غلط قرار دے دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ صدر صاحب کا یہ جو فیصلہ تھا بالکل غلط تھا. اور اسی کے اندر انہوں نے الیکشنز کو 90 دن سے آگے بڑھانے کے لیے کشن بھی دے دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہو سکتے تو یہ تاخیر کم از کم ہونی چاہیے، کم از کم مدت کی تاخیر ہونی چاہیے. یعنی 15-20 دن 30 دن آگے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. یہ میری رائے ہے، لیکن اس کم از کم کا تعین ایک مرتبہ پھر ہوگا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ریویو پٹیشن کے اندر جائے گی، اور ریویو پٹیشن میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر اس بارے میں بات ہوگی کہ جناب اس ریویو کا فیصلہ فل کورٹ کرے، اور فل کورٹ بن گئی چھیڑ. اور یہ جو چھیڑ ہے یہ آگے بڑھے گی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے تو فل کورٹ بنانا ہی ہے. فل کورٹ کیا بنانا ہے؟ انہوں نے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو کسی بینچ میں نہیں لینا. یہ تو ابھی کل کی بات ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جو نوٹس لیا تھا مقدمات کی فکسیشن کے حوالے سے، تو اس کے بعد انہوں نے رپورٹ طلب کی، اور جو اس کے بعد کل رات کو جو روسٹر جاری کیا گیا اس میں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آؤٹ کر دیا گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب جو روسٹر جاری ہوا ہے وہ کسی بینچ میں شامل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تقسیم اندر گہری ہو گئی ہے یہ اب انیویڈنٹ ہو گئی ہے، یہ اب ناقابل تردید ہے، اور یہ سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جناب یہاں پر پسند اور ناپسند کے فیصلے ہوتے ہیں. اور یہ جو پسند اور ناپسند ہے اس سے یقینی طور پر یہ جو ابہامی صورتحال ہے یہ کم نہیں ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. اور جیسے جیسے وقت گزرے گا میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے سے ابہام ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. دیٹ از ناٹ دی اینڈ. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ان فیکٹ بگننگ آف دی اینڈ. یہ ایک نئے
انجام کا آغاز ہے، اور اس کے لیے اب جو اگلے جو دن ہیں وہ یقینی طور پر ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجائے گا، لیکن جو حقیقی صورتحال ہے وہ ذرا تھوڑی سی مجھے پیچیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مزید گرد اڑنے کا امکان ہے، اور اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے باقی ادارے ہیں، جو حکومت ہے، جو ایگزیکٹوز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ سب برے طریقے سے ایکسپوز ہوں گے، کیونکہ 90 دن کے اندر مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور 90 دن سے آگے جانے کا مطلب وہی میں نے آپ کو بتایا نا، پھر یہ کیس دوبارہ آئے گا سامنے۔ جب یہ کیس سامنے آئے گا پھر یہ والا نقطہ اٹھایا جائے گا کہ جناب وہ 2 جج صاحبان کا جو آرڈر تھا وہ کدھر سٹینڈ کرتا ہے، وہ کہاں کھڑا ہوگا۔ جب وہ آرڈر کا ذکر آئے گا تو جو ہے چیف جسٹس صاحب کہیں گے کہ جناب یہ تو 3-2 کا فیصلہ تھا، لیکن اس وقت پھر اس اختلافی نوٹ کا ذکر آئے گا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے لکھا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ان 2 جج صاحبان کا ذکر بھی کر دیا ہے، یعنی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آرڈر بھی اس آرڈر کا حصہ سمجھا جائے گا، اور جب وہ اس آرڈر کا حصہ سمجھا جائے گا تو پھر یہ معاملہ 4-3 پہ آ جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف ہی معاملہ آئے گا، اس سے آگے کہیں جانے کے امکانات مجھے نظر نہیں آ رہے۔ بڑی مشکل سی اور پیچیدہ صورتحال ہو گئی ہے، لہٰذا مشورہ میرا یہی ہے اہل یوتھ سے کہ جناب مٹھائی کھانے میں جلدی نہ کریں، اس سے آپ کو جو ہے وہ خاصے جو صحت کے مسائل ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔